बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। वो कहते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को क्योंकि बाबर सलीम सवाती साहब इनका ओथ नहीं ले रहे, हल्फ नहीं ले रहे, लिहाजा फैसल करीम कुंडी और फिर चट मंगनी पट गया फौरी तौर पर एक तकरीब का एहतमाम होता है और वहाँ पर ये वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। आज यहाँ पर जो ऑर्डर किया गया है इस पे 4 सतरें बी ऑल दैट में इट में बी ऑल दैट इट, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, वो आप पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें अहम नुक्ता। Since the record does not indicate that subsequent to the election of the worthy chief minister of Khyber Pakhtunkhwa, it has become impracticable for the worthy governor of Khyber Pakhtunkhwa to administer the oath to the newly elected chief minister. Therefore, the learned additional attorney general is directed to ascertain the position from the worthy governor with regard to his availability to administer the oath to the newly elected chief minister and place the said information before this court by 14th October 2025. अब यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं ना यानी आज दिन 1 बजे से पहले, जी हाँ, अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि impracticable है for the worthy governor of Khyber Pakhtunkhwa to administer the oath to the newly elected chief minister. Therefore, अब आगे यहाँ पर आकर वो therefore के बाद कह रहे हैं कि जो learned additional attorney general हैं वो गवर्नर साहब से पूछ के आएँ कि भाई वो कब दस्तयाब होंगे, वो रिकॉर्ड सामने रख दें, तमाम तर दस्तावेजात रख दें। जबकि एक तो ये ऑर्डर उन्होंने जुडिशल साइड पर कर दिया है, ये ऑर्डर होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, और दूसरी जानिब ये जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को यहाँ पर कहा गया है ये इंतहाई गैर ज़रूरी है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आपको मालूम है कि इलेक्शन हो चुका है, रेजिग्नेशन भी दे दिया गया है, उसके नतीजे में इलेक्शन भी हो चुका है, एक नया वज़ीर आला भी मुंतखब हो चुका है। आपको चाहिए किसी भी शख्स को अपॉइंट करें कि वो ओथ एडमिनिस्टर करे और मामला ख़त्म हो। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो खुद चाहते हैं कि ये मामला थोड़ा सा आगे चले। अब क्या होगा, आपने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जिक्र किया, अब यहाँ पर लेट से ये मामला मुश्तरका एलामी में कह भी रहे हैं कि जो पैनल ऑफ लॉयर्स है उनका, जो वकला का पैनल है, वो अप्रोच करेगा अदालतों को। अब वकला साहिबान के पास तो क्या ऑप्शन बचता है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचता है। हम भले ही ये कह दें यहाँ पर बैठ कर के उन्हें कोई उम्मीद नहीं होगी जस्टिस अमीनुद्दीन खान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 26वें आईनी तरमीम के बाद, बट रेमेडी इज़ देयर, और कुछ पता भी नहीं होता, कभी कभार कुछ हो भी जाता है। अब उन्होंने उस रेमेडी को तो अवेल करना है। अब यहाँ पर अगर जनाब जस्टिस अतीक शाह साहब जिस तरह के आज उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं या उनका ये ऑर्डर है कॉन्ट्रेरी टू द 20th of July ऑर्डर जो उनका था, यहाँ पर अगर वो दूसरी जानिब जाते हैं और ओथ वाला मामला लटक जाता है, या लेट से गवर्नर साहब कहते हैं मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, गवर्नर साहब ने तो कहा ना कि मैं तो आऊँगा बुध की दोपहर वापस पेशावर, और अली अमीन गंडापुर आए, दफ्तर में मुलाकात करें और अभाम दूर करें, और इवेंचुअली फिर इन्हें जाना पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देखें यहाँ पर बड़ा अहम है, जब आप इस आखिरी पैराग्राफ को 4th नंबरिंग के साथ जो मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट से आया, जब आप इसको पढ़ते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ये कहते हैं, मैं पढ़ देता हूँ और इसका तर्जुमा बड़ा ही दिलचस्प है। आपने ज़ाहिर है जल्दी में किया, रवानी में किया, लेकिन एक अहम नुक्ता है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बी ऑल दैट एज इट मे, सिंस द रिकॉर्ड डज नॉट इंडिकेट दैट सब्सिक्वेंट टू द इलेक्शन ऑफ द वर्दी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, यानी इस पूरे पैराग्राफ में जो 2 मेंशंस आए हैं, वर्दी चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा न्यूली इलेक्टेड, यानी पेशावर हाई कोर्ट उनको चीफ मिनिस्टर तस्लीम कर रही है, उसको क्वेश्चन नहीं कर रही। उन्होंने उस प्रोसेस को जो कौमी असम्बली में हुआ है, जिसको चैलेंज करना चाहती है अपोजिशन, उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि ऐसा रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि जो वर्दी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब है, वो उनके लिए ये गैर मुमकिन हो चुका है, वो मौजूद नहीं है, कोई बीमारी है, वो छुट्टी पर गए हुए हैं या वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद नहीं है कि जिसकी बिना पर वो ये ओथ ना ले सकें। लिहाजा उन्होंने दरख्वास्त की है कि ऑर्डर किया है उन्होंने, अदालतें वैसे आज अदालतें दरख्वास्त भी कर देती होती हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये ऑर्डर किया है कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो हमें आज 14 अक्टूबर को दिन 1 बजे तक इस बात पे आगाह करे कि क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर अवेलेबल नहीं है, ताकि वो किसी और को अपॉइंट कर सकें। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है
کہ impracticable for the worthy governor of Khyber Pakhtunkhwa to administer the oath to the newly elected chief minister, کہ جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. تو لہٰذا ایسا کوئی کوشچن عدالت نے اپنے طور پر نہیں اٹھایا کہ آپ تو ہمارے پاس آ گئے ہیں, یہاں پر تو معاملہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں, وہ اٹھا نہیں سکتے نا, اس میں ایک لیگل پوائنٹ ہے نا, کیونکہ ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا ہی نہیں گیا. ان کو تو ایک چیز بتائی گئی ہے اور اسپیکر ایک ہاؤس کا بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارا یہ شخص ہے, ممبر ہے, اس کو ہم نے چیف منسٹر اپوائنٹ کر دیا. آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, if I am quoting the right article, اس کے تحت جو اسمبلی کی جو اس وقت پروسیڈنگز ہیں اور یہ جو الیکشن ہوا ہے, اس کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو وہ یہاں پر اگر جو کنٹروورسی جو آپ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ان جج صاحب کے آرڈر سے نظر نہیں آ رہی, وہ اگر ہوگی تو وہ جناب کل ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو اس جواب میں اس کا ہمیں مل جائے گا اشارہ کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, وہ کیا پلی لے رہے ہیں, کہ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے, کیونکہ آج تو انہوں نے بھی اوپن کورٹ میں نہیں کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. جو ڈپٹی اٹارنی جنرل آج پیش ہوئے ہیں انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ ان کو اتنی جلدی کیوں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ان کی آنے سے آبزرویشن ایک سامنے آئی ہے. ادروائز وہ میرا یہ خیال ہے کہ کل تک ان کو بھی وقت تو مل گیا ہے آج تک. بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے کہ حکومتی بیانیے کی جو بنیاد ہے, جو عمارت ہے, اس میں زیر پتھر تو فراہم کر دیے یا اینٹیں تو فراہم کر دی, جس نے پلستر لگانا تھا, جس نے اس کو جو ہے وہ عمارت کو مضبوط رکھنا تھا, وہی لیگل ٹیم جو ہے وہ بیرسٹر عقیل, وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی منظور کرنا تھا, یہ تو بات میں مانتا ہوں, تو یہ تو نہیں ہے. اور پھر ان کو بلکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اینکر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی حکومت کو بھی سمجھائیں, آپ اتنی زبردست بات دیکھیں, آپ درست بات کر. میں اور آپ موجود تھے خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر, ہم جب ولاگ کر رہے تھے, ہمارے ساتھ مصدق صاحب تھے, انہوں نے موبائل پر ہمیں ایک ٹویٹ دکھایا تھا, وہ تھا منیف فاروق صاحب کا, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بالکل درست. اب وہ بھی وکیل ہے نا, دیکھیں جو بھی قانون کا طالب علم ہے وہ کیسے ڈینائی کر سکتا ہے ایک چیز کو جو آئین میں لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر بڑا مشکل ہے اس حکومت کے لیے, کم از کم یہ والا جو گراؤنڈ ہے نا. ہاں دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ میں یہ منظور نہیں کر رہا یا کچھ, انہوں نے بھی ٹیکنیکلی کہا یہ کہ یہ ذرا مجھے آگے سمجھا دیں. یہ تو غلط شاٹ کھیلا ہے وہاں کی جو اپوزیشن ہے, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, JUI, جنہوں نے کہا فیس سیونگ چاہیے, کیونکہ ابھی تک منظور نہیں ہوا, وہ بھی فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح کا معاملہ دیکھتے ہیں جناب, کیا یہ معاملہ جسٹس امین الدین خان صاحب کی عدالت میں پہنچتا ہے, اور اگر پہنچتا ہے تو پھر وہاں پر کس قسم کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. حکومت کے اندر ہی پھڈا پڑ گیا ہے. سہیل آفریدی کے معاملے پر جو موقف, جو پوزیشن لی مسلم لیگ نواز نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, JUI فے نے, اس کو ایک اہم حکومتی وزیر نے ہی اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں. یہ بڑا حیران کن ہے. حکومتیں جو ہوتی ہیں عادل سرفراز صاحب, وہ پوزیشن لیتی ہیں, وہ کمزور پوزیشنز ہوتی ہیں, وہ غلط پوزیشن ہوتی ہے, وہ درست پوزیشن ہوتی ہے, لیکن جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ فور فرنٹ پر آ کر, میڈیا کے سامنے آ کر, ٹاک شوز میں جا کر اس کو جسٹیفائی کرنے کی, اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو پوزیشن ہے اس معاملے پر وہ بالکل درست ہے, آئین اور قانون کے مطابق, اور پھر اس کے لیے اپنی لیگل ریمیڈیز جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ بڑا حیران کن ہے کہ سہیل آفریدی کے معاملے پر جیسے ہی یہ دن اختتام پذیر ہوتا ہے, سہیل آفریدی کا وہاں پر انتخاب ہو جاتا ہے, اس کے فوراً بعد ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان سے, JUI فے اور مسلم لیگ نون کے وفد کی. ایک طرف پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی ہوئی ہے, اور پھر ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آتا ہے جس میں وہ سہیل آفریدی کے انتخاب کو, جو 13 اکتوبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا, جس میں ان کو 90 ووٹ ملے, اس کو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں. اور اس کے لیے جو گراؤنڈز وہ لیتے ہیں اپنے مشترکہ اعلامیے میں, اس کو وہ وزیر جن کا کام ہے لیگل امور پر حکومت کو مشاورت فراہم کرنا, حکومت کو اسسٹ کرنا, بیرسٹر عقیل صاحب, وہ ڈان نیوز پر بیٹھ کر اس پوزیشن کے, اس موقف کے پرخچے اڑا دیتے ہیں. میں کوئکلی دو چیزیں ذرا سامنے رکھ دوں, اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ کیا اب یہ معاملہ, ایک تو پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا, کیا اسی طرح ہونا تھا یا مختلف ہونا تھا, اور پھر سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ ابھی عشق کے کیا امتحان, وہ انہوں نے کہا نا اگلا پڑھو, ابھی سہیل آفریدی نے کہا کہ میں تو عاشق ہوں اور میں تو عشق میں مارا جاؤں گا. تو یہ جو عشق ہے اس کے کتنے امتحان ہیں, کیا کافی ہیں,
کیا کوئی پیپر جو ہے, کوئی پرچہ جو ہے وہ آنریبل جسٹس امین الدین خان کے سامنے بھی جو ہے وہ آئے گا یا نہیں. اس پہ آپ نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں تو وہ ہم آپ سے پوچھیں گے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جی کیا پوزیشن لی ہے مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے. فیصل کریم کنڈی کی پوزیشن آپ کو معلوم ہے, انہوں نے کہا کہ میں یہ استعفیٰ واپس کر رہا ہوں اعتراضات لگا کر. مجھے تو یہ یقین ہی نہیں کہ یہ ایک ہی شخص کے دستخط ہیں, میں تو نہیں سمجھ پایا. لہٰذا اب جو اپوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں, مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے, وہ سر جوڑتے ہیں اور پھر کیا خبر آتی ہے. مشترکہ اعلامیہ ان کا سن لیں. مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے خیبر پختونخوا کے پی اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل کو غیر آئینی قرار دے دیا. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی. ملاقات میں وفاقی وزراء احسن اقبال, امیر مقام, اعظم نذیر تارڑ شریک ہوئے. جے یو آئی کی جانب سے مولانا لطف الرحمان, راشد سومرو, ایم پی اے سجاد خان اور آفتاب شاہ شریک تھے. ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج ہونے والا وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی عمل ہے. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو مسترد کرتی ہے. اس حوالے سے وکلاء پینل کے ذریعے عدالت کو درخواست دی جائے گی. اس سے قبل خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اور اجلاس سے واک آؤٹ کیا. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ ابھی علی امین کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. یعنی یہ ہے وہ پوزیشن, آفیشیل پوزیشن جو حکومت نے, جو وفاق میں حکومت ہے اور وہاں پر اپوزیشن ہے, اس نے یہ پوزیشن لی ہے کہ استعفیٰ منظور نہیں کیا. گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنر خیبر پختونخوا کا استحقاق ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اس استعفے کو منظور کریں اور چاہے تو مسترد کریں. تو کیونکہ انہوں نے استعفیٰ منظور نہیں کیا علی امین گنڈاپور کا, لہٰذا ابھی بھی علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں ایک اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکتا. تو کل ملا کر وہ پوزیشن جو ہے وہ یہ لی گئی. اور پھر لیگل ٹیم کے چہرے بیرسٹر عقیل وہ ٹیلی ویژن سکرینز پر آتے ہیں. میں کوئکلی پلے کر دوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے, کیونکہ اپنی ہی حکومت کے ان تمام جماعتوں کا جو موقف ہے اس کے پر خچے انہوں نے اڑا دیا, لنکا ڈھا دی ان کی. سنیں دیکھیں, 2-3 اس میں ایشوز ہیں اور بالکل واضح طور پہ میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس کی ایکسیپٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل درست فرمایا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس استعفے کی ایکسیپٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں, جو پوزیشن لے رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو بیرسٹر عقیل تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آگے سنیں. میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور ظاہری بات ہے آئین اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اس میں جو چیز جس کی وضاحت ہو چکی ہے, جو واضح طور پہ وہاں پہ موجود ہے, بالکل اسی طرح مجھے بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سر, اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں نا. you're always standing by the principles. نہیں, میں تو آپ کی تعریف کری تھی سر کہ آپ ہمیشہ میری پارٹی کو بالکل پتہ ہے, حکومت کو بھی یہ ادراک ہے, ایسی کوئی چیزیں. یعنی یہ پوزیشن لے رہے ہیں بیرسٹر عقیل, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے استعفیٰ منظور کرنا ہے. لیکن اب ہم یہ ہے کہ کہیں گنڈاپور صاحب سے یہ استعفیٰ انڈر ڈیوریس دباؤ ڈال کر تو نہیں لیا گیا. اٹس ویری ایویڈنٹ. مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ جب سورج آسمان پر چمکتا ہے تو کسی کو بتانا نہیں پڑتا. علی امین گنڈاپور سے آج آپ میں اکٹھے موجود تھے جس سے وہ باہر نکلے خطاب کر کے اپنے دھواں دار خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں مستعفی ہو گیا ہوں, میں نے 2 استعفے بھجوائے ہیں. پہلا ایسے بھجوایا تھا, دوسرا اس وجہ سے بھجوایا کیونکہ وہاں سے یہ جواب آیا تھا, وہ میرا ہی استعفیٰ ہے اور میں قربان کر دوں اپنی نشست. میں نے تو کہا تھا کہ میں کرسی جو ہے وہ قربان کر دوں گا, 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. آن فلور آف این الیکٹڈ ہاؤس جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, وہ دی گئی ان کی طرف سے. انہوں نے ووٹ ڈالا, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ لقمے دے رہے تھے سہیل آفریدی کو. یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اینڈ اپ کرے بفور
جسٹس امین الدین خان اور پشاور ہائی کورٹ میں کیا کچھ؟ دیکھیں اس سے پہلے میں آ جاؤں ایک اور جو عام شخصیتیں حکومت میں گو کے نہیں ہے، سابق اٹارنی جنرل ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے، بالکل، اور ایک بڑے قانونی دماغ ان کو کہا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آئین میں آئینی عہدوں کے حوالے سے استعفے کی منظوری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. علی امین نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ووٹ بھی دیا. اب کوئی ابہام نہیں ہے، سارے عمل میں آئین کی منشا پوری ہوئی. کوئی ابہام دیکھتا ہے تو شاید اس نے آئین پڑھا ہی نہیں. اب یہ اشتر اوصاف علی صاحب کہہ رہے ہیں. اب آتے ہیں پشاور ہائی کورٹ. دیکھیں پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ کیوں گیا. پشاور ہائی کورٹ میں ہوا یہ جب الیکشن ہو گیا چیف منسٹر کا، تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک چٹھی لکھی، ایک خط لکھا جناب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عتیق شاہ صاحب کو، اور ان سے یہ کہا کہ اب آئین کے آرٹیکل 255 کی جو ذیلی شق ہے 2، اس کے تحت آپ برائے کرم ایک شخص متعین کر دیں جو ہمارا جو اوتھ ہے وہ کر دے چیف منسٹر کا. اس کے اوپر اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس خط کو یا اس درخواست کو، جو کہ نہ کوئی ریٹ پٹیشن ہے نہ کوئی 199 کے تحت دائر ہوئی ہوئی ہے، ایک چٹھی ہے، اس کو اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. اور پھر وہاں پر ایک سماعت ہوتی ہے مختصراً. اور سلمان اور کیا کر سکتے تھے، یہی نہیں ہونا نہیں دیکھیں اب لاسٹ ٹائم کیا ہوا. اور دوسرا یہ جو آئین کا آرٹیکل 255 سب کلاس 2 ہے، اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں کہ کس کے تحت انہوں نے اور کیا استدعا کی بابر سلیم سواتی نے بیفور. بالکل، بابر سلیم سواتی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایک شخص کو اپوائنٹ کریں کہ وہ اوتھ لیں آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت. پہلے میں 55 کا وہ پڑھ دوں. 255 کی ذیلی شق 2 ہے. ویئر انڈر دا کانسٹیٹیوشن این اوتھ از ریکوائرڈ ٹو بی میڈ بفور اے اسپیسیفائڈ پرسن اینڈ فار اینی ریزن اٹ از امپریکٹیکیبل فار دا اوتھ ٹو بی میڈ بفور دا پرسن اٹ may be made before such other person and may be nominated by the Chief Justice of the High Court in case of province and by the Chief Justice of Pakistan in all other cases. یعنی اگر جو ماضی میں پریسیڈنس تھا وہ آپ نے ابھی دیکھا یہاں پر عارف الوی صاحب کا تھا، وہ عارف الوی صاحب کی جگہ قائم مقام صدر جو ہوتے ہیں پھر وہ لے لیتے ہیں، یا اس طرح کا. اب یہاں پر کیا سین ہے کے پی کے میں جو آپ کے صوبائی اسمبلی میں ہوتا ہے، ابھی ریسنٹلی 20 جولائی کو یہی چیف جسٹس تھے اسی سال 2025 میں، ان کے سامنے ایک عرضی آتی ہے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر، ایک چٹھی آتی ہے. وہ چٹھی آتی ہے جب جسٹس امین الدین خان صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک آئینی بینچ نے مال غنیمت کے طور پر مخصوص نشستیں دے دیں، ٹھیک ہے، اپوزیشن جماعتوں کو. اوتھ جب نہیں لیا ان سے جناب اسپیکر کو میں صوبائی اسمبلی نے، تو وہ آگے چیف جسٹس کے پاس اسی آرٹیکل کا سہارا انہوں نے لیا، ایک چٹھی لکھی، ٹھیک ہے. اور انہی جناب چیف جسٹس عتیق شاہ صاحب نے وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا. یہ اس کے اوپر تاریخ ہے جس میں وہ باقاعدہ طور پر، اس وقت انہوں نے سماعت نہیں کی. نہیں چھٹی کا دن تھا سر، چھٹی کا دن تھا، نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اپلیکیشن آتی ہے. جی ہاں، لیکن وہ آتی ہے نون لیگ جے یو آئی. دیکھیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ از پلیز ٹو نومینیٹ مسٹر فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا ٹو ایڈمنسٹر اوتھ ٹو دا members elect of the Khyber Pakhtunkhwa Provincial Assembly against the reserved seats for women and non-Muslims at the earliest in accordance with the prescribed form of oath provided under the Constitution and relevant laws under Constitution 255(2). اب آپ اندازہ لگا لیں یہی چیف جسٹس ہیں، یہی عدالت ہے اور آلموسٹ کیس سیم ہے، اور وہ ایک انتظامی نوعیت بس وہ فریق مختلف ہے جو ہے وہ انتظامی آرڈر جاری کر دیتے ہیں اس آرٹیکل 255 کے حوالے سے جو اپروچ کیا گیا ان کو. اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.